वाशी से कहा, मेरा चचा तो बड़ा शेर था, तेरे हाथों कैसे मारा गया? वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह, हमजा को तो मैं सोते में भी वार नहीं, इतना उसका रोब था। मुझे तो ये कहा गया था, ये कह रहा हूँ अल्लाह के सामने झुको, अल्लाह के सामने झुको, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जिंदगी अपना लो, अपना लो, अपना लो। उससे बड़ा पहले मोहसिन लाओ, फिर उसके खिलाफ चलो। उससे बड़ा कोई एहसान करने वाला लाओ, फिर उसके खिलाफ चलो। उसकी जिंदगी से ज्यादा रोशन कोई जिंदगी दिखाओ, फिर उसके खिलाफ चलो। उससे बड़ा हमदर्द, उससे बड़ा मेहरबान, उससे बड़ा रोने वाला, उससे बड़ा आंसू बहाने वाला, उससे बड़ा खैर खा, उससे बड़ा दर्दमंद, उससे बड़ा तड़पने वाला, उससे ज्यादा रोने वाला मुझे कोई माँ दिखाओ, कोई बाप दिखाओ, कोई मुफक्कर दिखाओ, कोई दानिश्वर दिखाओ, कोई मुस्लिम दिखाओ, कोई हादी दिखाओ, कोई राहबर दिखाओ जो ऐसा रोए कि आसमान वाला आंसू पूछने के लिए जिब्रील भेजे हैं, जो ऐसा रोए कि आसमान वाला आंसू पूछने के लिए फरिश्ते भेजे, जो ऐसा तड़पे कि अर्श के फरिश्ते भी रोएं, जो ऐसा रोए कि आसमान के फरिश्ते भी रोएं, जो ऐसा रोए कि अल्लाह ताला को भी प्यार आए और कुरान उतारे और यूं बार बार सुनाए, फला तज़हब नफ्सुका अलैहिम हसरात, और यूं कहे लअल्लक बाखिउन नफ्सका अल्ला यकूनु मुमिनीन, लअल्लक बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इन लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफा। मेरा नबी इतना तो ना रो कि तू खुद ही मर जाए, इतना तो ना रो कि तेरी अपनी जान चली जाए, इतना तो ना रो कि तू आहें भरता भरता मर जाए। इनके गम में ऐसा तो हलकान ना हो कि तेरी अपनी जान चली जाए। ऐसा कोई दर्दमंद दिखाओ, ऐसा कोई गम वाला दिखाओ जो एक आदमी के लिए रोया भी है, तड़पा भी है, बेकरार भी है कि ये जहन्नुम से बच के जन्नत में जाने वाले बन जाएं। जो काफरों के लिए रोया हो, उम्मत के लिए कितना रोया होगा। हाय हाय हाय, हकम बिन कैसान गिरफ्तार होके आया है, यमामा का सरदार है, बड़ी जंग के बाद गिरफ्तार हुआ है। आप उसको मक्के मस्जिद में बिठा के दावत दे रहे हैं, कलमा पढ़ ले, कामयाब हो जा। कहा नहीं पढ़ूंगा। कहा पढ़ ले। कहा नहीं पढ़ूंगा। पढ़ ले। नहीं पढ़ूंगा। उमर पीछे से बोले, या रसूल अल्लाह, ये ईमान नहीं लाएगा, मुझे इजाजत दें, मैं गर्दन उड़ाऊं, जाए जहन्नुम में। आपने कहा हकम पढ़ ले, हकम पढ़ ले। उसकी इतनी मेहनत की कि उसने कलमा पढ़ लिया। जब उसने कलमा पढ़ा तो आपने उमर को देखकर कहा, तेरी मान तो ये जहन्नुम में चला जाता है। चचा का कातिल कौन चचा? कौन चचा? असदुल्लाह। कौन चचा? हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब। कौन चचा? सरदार बनी हाशिम। कौन चचा जिससे ईमान लाने पर इस्लाम को इज्जत मिली और हरम में पहली नमाज पढ़ी गई? कौन चचा जिसने भरी महफिल में जाकर अबू जहल का सर फाड़ दिया? तो किसी में हिम्मत है तो उठो। किसी आदमी को जुर्रत न हुई अबू जहल का सर फाड़ने के बाद कोई उठता, वो जरी दलेर शाह सवार, वो इस्लाम का बतले जलील, वो आज ओहद की जंग में कैसा शहीद हुआ है। आए है क्या है। आपने वाशी से कहा, मेरा चचा तो बड़ा शेर था, तेरे हाथों कैसे मारा गया? वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह, हमजा को तो मैं सोते में भी वार नहीं, इतना उसका रोब था। मुझे तो ये कहा गया था, अली, हमजा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु अन्हुमा, इनमें से कोई एक कत्ल कर दे आजाद। तो ऐमन बिन अदी को कत्ल किया था हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने। तो मुतइम बिन अदी ने कहा कि तू इन तीनों में से एक कत्ल कर आजाद। का मुझे पता था आप तक मैं नहीं आ सकता, पैरा होगा। मुझे पता था हमजा पर मैं सोते में भी वार नहीं कर सकता। हाँ, मैं अली को कत्ल करने निकला था, अली को। लेकिन मैंने अली को कहा मैं वार करता हूँ छुप के गफलत का। मैंने देखा अली को, उस पर वार नहीं हो सकता था क्योंकि वो चारों तरफ उस जैसे तलवार घूमती थी वैसे नजर घूमती थी। वो
غافل نہیں تھے، ان کی تلوار کے ساتھ ان کی نظر بھی گھومتی تھی، تو میں نے کہا اس پر بھی میرا وار نہیں چل سکتا۔ تو پھر میں حمزہ کی تلاش میں نکلا تو ان کو میں نے دیکھا، ان کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں اور وہ چاروں طرف سے بے خبر ہو کر آگے بڑھتے جا رہے تھے اور گاجر مولی کی طرح قریش کو کاٹتے جا رہے تھے، اور کوئی ان کے قریب آتے ہوئے ہر آدمی گھبراتا تھا۔ تو میں نے دیکھا یہ دونوں طرف سے غافل ہیں، ان پہ میرا وار چل جائے گا، تو میں ایک پتھر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا۔ وہ بڑھتے آئے، ایک کافر کہہ رہا تھا انہیں باندھ باندھ کے مارو، تو وہ انہوں نے کہا میری طرف ختنہ کرنے والی کے بیٹے، میں تمہیں بتاتا ہوں کیسے باندھ کے مارنا ہے۔ وہ پیچھے ہٹا یا آگے بڑھے، جب یہ آگے بڑھ تو میری زد میں آئے، لیکن میرا برچھا اٹھانے سے پہلے اتنی تیزی سے تلوار کا وار کیا تو اس کی گردن اڑ کے ہو گئی، اور ایسے تیزی سے تلوار اس کی گردن کے پار ہو گئی، یوں لگا جیسے تلوار کے اوپر خون کا کوئی نشان ہی نہیں، لیکن وہ میری زد میں آ گئے۔ میں نے برچھے کو اٹھایا اور نشانہ لگا کہ مارا، تو ان کے آنتوں کو چیرتا ہوا، کلیجے کو چیرتا ہوا پار نکل گیا۔ تو انہوں نے مجھے مڑ کے یوں دیکھا، جب مجھے یوں دیکھا تو مجھے لگا میری جان نکل جائے گی، میرے پر ایسا عروق طاری ہوا، لیکن اس کے ساتھ ان کو خون کی الٹی آئی اور وہ گرے اور ابا ہمارا کی آوازیں آئیں، تو میں وہاں سے بھاگ گیا۔ مجھے پتا تھا میرا برچھا وہ ایسے نہیں جاتا۔ پھر اس کے بعد جب وہ شکست ہو گئی تھی اور مسلمان منتشر ہو گئے تھے، پھر ہندا کا داؤ لگا، وہ آئی اور اس نے آ کے ناک کاٹ دیا، کان کاٹ دیے، سینہ چیر دیا، کلیجہ نکال کے چبایا، پھر چبایا نہیں گیا، پھینک دیا۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ اللہ کے نبی کو بتایا گا یا رسول اللہ ہندا نے حمزہ کا کلیجہ چبایا، کیا کہا اس بدن پہ جہنم حرام ہے جس کے اندر حمزہ کے جسم کا کچھ حصہ چلا گیا۔ یہ سبب ہے ہندا کے ایمان لانے کا، وہ ہندا جو پورے جوبن پر تھی کفر میں، عہد میں، نحن بنات طارقی نمشی علی النمارق والمسك في المفارق والضر في المخالق ان تقبلوا نعانقي اور تدبروا نفارقي فراق غیر وامقي۔ یہ شعر پڑھ کے کفار کو ترغیب دے رہی تھی، حملے کرو۔ وہی ہندا ہے جس نے کلیجہ چبایا، اس کی الٹی اس کو سیدھی پڑ گئی، اس کے اندر میں کلیجے کا ایک ٹکڑا گیا، یہی ٹکڑا ایمان کا سبب بنا۔ میرے نبی نے فرمایا جس پیٹ میں حمزہ کے جسم کا کچھ حصہ چلا گیا اس پہ آگ حرام ہے جہنم کی۔ مکہ میں ایمان لائیں اور کافرات سے نکل کر صحابیات کا مقام پایا ہے۔ آپ نے کہا حمزہ کدھر ہے؟ جنگ ختم ہوئی، حمزہ کدھر ہے؟ ایک آدمی نے آ کر بتایا جی وہ کیکر کے نیچے ہیں، آپ خود چل کے ملاحظہ فرمائیں۔ آ کے دیکھا کلیجہ چیرا ہوا، چبایا ہوا، سینہ چیرا ہوا، ناک کٹا ہوا، کان کٹے ہوئے، تو آپ ہچکیوں کے ساتھ روئے اور پھوٹ کے روئے، اور ایسا روئے کہ کبھی ایسا رونا نہیں روئے۔ اللہ نے آسمان سے جبریل اتارا کہ میرے حبیب نہ رو، میں نے حمزہ کو عرشوں پہ لکھا ہے حمزہ اسد اللہ و اسد رسولہ۔ پھر آپ خاموش ہوئے، پھر آپ نے حمزہ پہ 70 دفعہ جنازہ پڑھایا، 70 دفعہ جنازے آتے تھے، پڑھ کے اٹھا دیے جاتے تھے، حمزہ کا جنازہ پڑا رہتا تھا، 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی۔ اور پھر جب مدینے میں تشریف لائے تو آل ہاشم تو تھے نہیں، آل رسول تو مہاجر بن کے مدینے میں نہیں آئے تھے، حمزہ تھے، علی تھے، عقیل تھے، بس سارا خاندان تو مکے میں تھا۔ جب آپ مدینے میں پہنچے تو گھر گھر سے، گلیوں میں سے رونے کی آوازیں آئیں، چونکہ 70 میں سے صرف 4 ہیں مہاجر شہید ہوئے، باقی سارے انصار شہید ہوئے تھے۔ تو گھر گھر سے جب رونے کی آواز آئی تو میرا نبی پھر رونے لگا کہ اما حمزہ فلا بواکی علی، آج سب کے رونے والے موجود ہیں، میرے چچا پہ رونے والا ہی
میرے چچا پہ رونے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ بات جب سعد بن عبادہ نے سنی تو انہوں نے انصار کی عورتوں کو جمع فرمایا کہ جاؤ جا کے اللہ کے نبی کے در پہ بیٹھ کے آنسو بہاؤ۔ تو پورا مجمع ابھی نوحہ ابھی حرام نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے کی بات ہے، ایک عورتوں کا وفد اللہ کے نبی کے دروازے پر آ کر بیٹھ کر انہوں نے جو چیخ و پکار شروع کی تو آپ نے باہر نکل کے فرمایا کیا ہوا؟ کہا ہم حمزہ پہ رونے آئی ہیں، کہ جاؤ چلی جاؤ، حمزہ تمہارے رونے سے مستغنی ہو چکا ہے، جاؤ چلی جاؤ اپنے گھروں کو چلی جاؤ۔ یہ درد اور یہ غم تھا جس نے اس چچا کو قتل کیا، اس پر کیسا درد ہوگا؟ جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے کہا جہاں وحشی ملے قتل کر دیا جائے، جہاں وحشی ملے قتل کر دیا جائے۔ وحشی بھاگ کے طائف چلا گیا، اب جان کے لالے پڑ گئے۔ کسی نے کہا کلمہ پڑھ لے، جو کلمہ پڑھے اسے کچھ نہیں کہتے ہیں، جو کلمہ پڑھے اسے کچھ نہیں کہتے ہیں۔ تو وحشی طائف سے چلا، منہ ایسے چھپایا ہوا، صرف آنکھیں نظر آ رہی کہ کوئی پہچان کے مجھے قتل نہ کرے، اور مسجد نبوی میں داخل ہوا ہے۔ اللہ کے نبی یوں بیٹھے ہوئے تھے، نیچے گردن کر کے کسی سوچ میں تھے، تو سامنے آ کر یوں سے نقاب کو یوں ہٹایا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ تو ایک دم آپ یوں اٹھے، آپ نے نہیں پہچانا، کیوں ہوئے یہاں کیوں ہوئے؟ تو صحابہ ایک دم کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ، واش واش، ٹھک 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 ٹھک، تلواریں نیام سے نکلنے کی آوازیں، ہر ایک کی تمنا کہ میں قتل میں سبقت کروں۔ تو آپ نے کہا دعوہ، پیچھے ہٹ جاؤ، اسلام رجل واحد احب الیہ من قتل الف کافر، ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا مجھے 1000 کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر آپ نے انگلی کا اشارہ کیا، وحشین انت، تو وحشی ہے؟ میں وحشی، اقعد، بیٹھو، سامنے بیٹھا۔ پھر آپ نے کہا میرا چچا تو شیروں جیسا شیر تھا، تیرے ہاتھوں وہ مارا کیسے گیا؟ پھر اس نے یہ سارا قصہ سنایا۔ جب یہ قصہ سنا، 7 سال ہو چکے اس واقعے کو، 7 سال، تو آپ کی آنکھوں میں پھر آنسو رواں ہو گئے، پھر آپ کی داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی۔ پھر آپ نے کہا ویحک غیب عنی وجہک، ویسی میرے سامنے نہ بیٹھا کر، میرے چچا کا غم تازہ ہو جاتا ہے، میرے سامنے نہ بیٹھا کر، جس کو دیکھنا بھی گوارا نہ تھا اس کو بھی جنت کا وارث بنا دیا۔ یہ وہ نبی ہے، یہ وہ رسول ہے جس نے پتھر کھائے دعا دی، جس نے دکھ جھیلے دعا دی۔